अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, जब किसी के साथ कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो, कोई भी जब जुर्म सरज़द किया जाता है तो जुराइम के ख़ात्मे के लिए हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इदारे मौजूद हैं। FIA है, इस सिलसिले में पुलिस है, नैब समेत मुख्तलिफ़ तफ्तीशी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ भी मौजूद हैं। और ये वो तमाम तरह एजेंसीज़ हैं वो जो मुख्तलिफ़ जराइम के ख़ात्मे के लिए इब्तदाई तौर पर तफ्तीश करने के लिए अदालतों से रुजू करते हैं। जब भी किसी शख्स को जब ये लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई तो वो उसकी जो है सदबाब के लिए वो भी अदालतों से रुजू करता है। लेकिन ये देखने में आया है कि हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं वहाँ पर ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद लाखों में है। ये लाखों में जो ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद है उसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि हर साल जो है लाखों की तादाद में केसेस भी निपटाए जाते हैं अदलिया की जानिब से। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे ज़ेर अल्तवा केसेस के बारे में और इनकी वजूहात क्या हैं जो लाखों की तादाद में ज़ेर अल्तवा केसेस सामने आते हैं। हम इसमें वकला से भी बात करेंगे, आम शहरियों से भी बात करेंगे और इस सिलसिले में हम अदलिया से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़ेर अल्तवा केसेस में कमी किस तरह से लाई जा सकती है और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद लाखों में है। नाज़रीन, आम शहरी जब इंसाफ के लिए रुजू करते हैं अदालतों से तो इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा सरकारी अफसरान से भी जो है शिकायत आम शहरियों को होती हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के ख़िलाफ़ जब अदालतों से रुजू किया जाता है, जो इंसाफ नहीं मिलता किसी शहरी को, फिर उसके तहत तौहीन अदालत की दरखास्तें भी दायर की जाती हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जब उनके तफ्तीशी अफसरान मुबैना तौर पर बेहतर तरीके से तफ्तीश नहीं करते तो इस सिलसिले में भी अदालतों से रुजू किया जाता है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम पूरे मुल्क में जो ज़ेर अल्तवा केसेस हैं लाखों की तादाद में, उन पर बात करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और कमी किस तरह से लाई जा सकती है इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। अदालतों में जो केसेस हैं ज़ेर अल्तवा लाखों की तादाद में, इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों ये केसेस की तादाद में जो ज़ेर अल्तवा केसेस हैं हर वक्त इजाफा जो है वो देखने में आता है? क्योंकि ये देखने में आया है कि अदालतों की जानिब से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो निपटाए भी जाते हैं, उसके बावजूद केसेस की तादाद बढ़ती जाती है क्योंकि जितने केस निपटाए जाते हैं उससे ज़्यादा केसेस जो हैं वो दायर कर दिए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरज़ादा। सफदर शाहीन पीरज़ादा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मामले पर वो क्या समझते हैं। पीरज़ादा साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो अदालतों में बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, अब क्या वजूहात हैं? देखिए, वजूहात मल्टीपल है, लेकिन सबसे मेन जो वजूहात है वो इंतज़ामिया है बदकिस्मती से। वैसे तो हम कहते हैं कि हमेशा दूसरे पे डाल देते हैं। मैं एक सवाल करता हूं कि CRPC कहती है 174 के चलान 14 दिनों में पेश करना है। किस केस में आज तक पुलिस ने 1947 से लेकर अब तक चलान 14 दिनों में पेश किया? किसी में भी नहीं पेश किया। मेरे कई केसेस हैं जिनमें मैंने पर्चे के आर्डर कराए हैं तफ्तीशी के ख़िलाफ़ कि जी पेश करे, फिर उसके बाद पुलिस वाले गवाह हैं, गवाहान के तौर पे नहीं आते, चलान ही कई साल पेश नहीं करते, जो दूसरे गवाहान हैं उनको पेश नहीं करते। और अगर ये सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएं और उसके बाद हालात बदल जाएंगे और आने वाले वक्त में जो आइन में दिया गया, कानून में दिया हुआ टाइम है उसके अंदर अंदर ट्रायल पूरा किया जा सकेगा। और यकीन जाने कि जब इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी शुरू कर देगी तो कोर्ट्स पे बर्डन ख़त्म हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, फ्रिवोलस लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी और उसके नतीजे में जो हमारा ख्वाब है कि फ़ौरी और सस्ता इंसाफ और डोर स्टेप इंसाफ, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। हम हमेशा डिले डाल देते हैं सिविल कोर्ट पे या कोर्ट्स पे या वकला पे, लेकिन ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मेन फैक्टर्स, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ही इनके पास नहीं आए, फाइल ही इनके पास नहीं है, केस में चोर ही नहीं हुआ, एविडेंस ही नहीं हुआ, तो पुलिस ने जो लेके आना है तो कहाँ से ये केसेस ख़त्म होंगे? और अब हर ऑर्गन को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी। वो ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो फिर मिल के इस सिस्टम को आगे चलाया जा सकता है और उसके नतीजे में ये हम एक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सफदर शाहीन पीरज़ादा एडवोकेट, जिनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से आज तक ये तारीख है कभी भी चालान जो है वो मुकर्रर मुद्दत में जमा नहीं करवाया गया। अगर पुलिस में जो तफ्तीशी इदारे हैं वो बेहतर तरीके से अगर काम करें, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द चालान जमा करवाएं तो ये जो पेंडिंग केसेस हैं, ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद में कमी लाई जा सकती है। सीनियर कानूनदान बलकशेर खोसा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बलकशेर खोसा साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये देखने में है अदालतों में कि अगर अदालतें एक साल में 1 लाख केसेस डिस्पोज ऑफ करती हैं तो फ्रेश इंस्टीट्यूशन 3 लाख हो जाती है, उसकी वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ते जाते हैं
اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہمارے مشاہدے کے مطابق سامنے آئی ہے وہ انتظامیہ، سرکاری افسران، اور وہ عمل درآمد نہیں کرتے، کنٹیمپٹ کیسز آ جاتے ہیں. تو کیا وجوہات ہے انتظامیہ کیوں یہ انڈائریکٹلی ملوث ہے زیر التوا کیسز میں اضافے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے بڑا سینسٹیو ایشو چھیڑا ہے کہ جو کہ واقعی اس معاشرے میں اگر انصاف ٹائم سے مل جائے اور وقت پہ، مقررہ وقت پہ عدالتیں فیصلے کر دیں، اور عدالتوں کے فیصلوں سے پہلے جب ان کے آگے کوئی کیسز آئیں گے تو فیصلے ہوں گے. ابھی جس طرح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی 55,000 سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز ہیں. آپ اندازہ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں سول کورٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا فیصلہ سیشن میں جانا ہے، پھر آگے ہائی کورٹ میں جانا ہے، پھر ہائی کورٹ میں سے آگے سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو یہ سپین آف ٹائم دیکھیں، اگر ایک ایگریوڈ پرسن کا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ وہ رل جاتا ہے. سب سے پہلے وہ خراب ہوتا ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے پاس. اگر پرچہ نہیں کٹتا تو وہ پولیس کے منت ترلے ساتھ، ہمارے تو ادھر برطانیہ میں ہے لانگ لیو دا کوئین، پاکستان میں لانگ لیو دا قائد who has never died from one pocket to another pocket. سو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بد نصیبی اور بد قسمتی ہے ہمارے اس معاشرے میں. آپ شکایت لگاتے ہیں کسی کی تو وہ شکایت آپ کے پیٹے پڑ جاتی ہے، آپ کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، آپ کو پکڑ کے زد و کوب کیا جاتا ہے. آپ قانون کی چارہ گوئی چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس چارہ گوئی کے نتیجے میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں کہ میں نے اب نہ عدالت جانا ہے، نہ میں نے اب کیس کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس معاشرے میں ہمیں ایک اپنے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے، اپنے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے جو نہیں ہے. ہم قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی ہم قانون کی ایک اس کی جو بارڈرز ہیں یا اس کی جو باؤنڈریز ہیں ہم اس سے سٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں کسی آرگومنٹس میں کورٹس کی حوالے سے تو ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. زیر التوا میں اپنے اوپر بھی یہ الزام لوں گا کہ ہماری کتابوں سے دوری کی وجہ سے 2007 کی موومنٹ کے بعد ہم نے کالے کوٹوں کو باہر تو نکال لیا. وہ تھی عدلیہ کی بحالی، تقدس، اس کالے کوٹ کے تقدس کے لیے، اس کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کے لیے، رول آف لا کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کو کتابوں سے اٹھا کر سڑکوں پہ لے آئے، لیکن کتابوں پہ واپس نہ لا سکے. سب سے پہلے ضرورت ہے، میں پازیٹیو کرٹکس کرتا ہوں اور پازیٹیو ہیلدی کرٹکس ہی ہماری زندگی بناتا ہے. ہمیں کتابیں پڑھنی ہیں، ہمیں کتابیں مارنی نہیں، ہمیں تالا بازی نہیں کرنی. تب ہی یہ گاڑی چلے گی، وگرنہ یہ گاڑی جیم ہو جائے گی. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا عوام پاکستان کو، اپنی وکلا کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ اپنی عدلیہ کو، کہ سب نے مل کر ہوش کے ناخن لینے ہیں. یہ سسٹم تب ہی چلے گا. بہت شکریہ. ملک شیر کھوسہ ایڈوکیٹ سینئر قانون دان ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو زیر التوا کیسز میں کمی لانی ہے، اس سلسلے میں جو تمام تر سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے نظام انصاف کے، ان کو جو ہے مکمل طور پر قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں انہوں نے وکلا سے بھی، وکلا کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہ بھی جو ہے غیر ضروری التوا نہ لیں، اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز قانون کے مطابق کام کریں گے تو صرف اسی صورت میں زیر التوا کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے. ناظرین، عام شہریوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے، یہ وکلا کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں، سرکاری افسران ہیں، وہ داد رسی نہیں کرتے تو داد رسی کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں جو سائلین ہیں. عدالت ایک حکم دیتی ہے کسی بھی معاملے میں کسی بیوروکریٹ کو، کسی محکمے کو، سرکاری افسر کو، کس معاملے پر جو ہے وہ حل کرے، قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اس پر بھی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو وہی جو شہری ہے، وہی جو سائل ہے، وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیتا ہے متعلقہ عدالت میں. تو یہ کہا جاتا ہے جو سرکاری افسران ہیں یا سرکاری محکموں کی وجہ سے جو یہ کیسز ہے ان میں جو اضافہ ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سینئر بیوروکریٹ ہیں راؤ مظہر حیات صاحب. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. راؤ مظہر حیات صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سرکاری محکموں اور سرکاری افسران، بیوروکریٹس کی وجہ سے یہ جو عدالتوں میں اضافی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز دائر کیے جاتے ہیں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی
ذمہ دار ہیں یہ جو سرکاری محکمے اور افسر ہیں؟ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں کیوں ناکام ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سیاستدان جو ہیں ہمارے چیف منسٹرز، پرائم منسٹر، وہ اپنے ساتھ درباری افسر لگاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ یس مین لگاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ذہین اور قابل افسروں کو لگنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ ان سے ڈس ایگری کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ جناب یہ کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کام آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اور لازمی بات ہے کوئی بھی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر اس طرح کے آدمی کو برداشت نہیں کرے گا جو اسے درست مشورہ دے۔ تو جب آپ درباریوں کو اپنے ساتھ بیوروکریسی میں لگا لیتے ہیں، یس مین جو ہوتے ہیں، تو پھر ٹوٹل جو نظام ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ وہ جو یس مین ہوتے ہیں آپ کے، وہ اپنی طرح کی قبیل کے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور انہیں پروموٹ کرتے ہیں، تو ایک قبیلہ سا بن جاتا ہے جو کہ جن کا کام صرف اور صرف حکمران کو خوش کرنا ہے، ان کا کام عام آدمی کا کام کرنا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے، جس پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے پوچھنا ہے کہ بھئی سیکرٹری صاحب آپ کام کیوں نہیں کر رہے، تو اس کو بچانے کے لیے انہی کا عملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اور جتنے لائق اور جتنے انڈیپینڈنٹ آفیسر ہیں ان کو ہمارے اکابرین جو ہیں سیاستدان، ان کا جو ارد گرد ہواریوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ان کے خلاف وہ ہر وقت سازش کرتا رہتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے، وہ اس فنکشنل بیوروکریسی میں اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر میں اور عوام میں، یعنی عوام کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، شکایت آپ کر رہے ہیں، وہ شکایت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو مسائل بڑھیں گے۔ آپ کسی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، آپ سی ڈی اے میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو مسائل در مسائل ملیں گے۔ یہ کورٹس آف لا ہیں، یہ قوانین اور پروسیس کی عدالتیں ہیں، یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں۔ یہ باریک نقطہ جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پروسیس کے اندر آ کر آپ ایک کائیاں وکیل کر لیں، وہ ثابت کر دے گا کہ ایک آدمی جو مردہ ہے، جسے قتل کیا گیا ہے، اصل میں تو اس نے خودکشی کی ہے، ایک سرٹیفکیٹ لا دے گا آپ کو۔ تو ہماری جو عدالتیں ہیں، دوبارہ عرض کروں گا کہ کورٹس آف لا ہیں، کورٹس آف جسٹسز نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں پرابلم کا حصہ ہیں، بیوروکریسی کا ایک پورشن اور جوڈیشری کا ایک پورشن۔ یہ نہیں کہ دونوں میں اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب کیا جائے؟ سلوشنز کی طرف آنا چاہیے۔ سلوشن یہ ہے کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم تھا، جو صدیوں پرانا تھا، جسے کوئی پنچایت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور جسے انڈیا میں باقاعدہ لیجسلیشن کے تھرو فعال رکھا گیا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ پنچایت میں آپ کو نہ وکیل کی ضرورت ہے، لہٰذا وکیل پنچایت کی مخالفت کریں گے، اور پنچایت میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ ہر بندے کو، گاؤں کے، شہر کے، قصبے کے بندے کو پتہ ہوگا کہ وہاں حالات کیا تھے، اصل معاملہ کیا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دونوں جو ہمارے فریقین ہیں ان کی جو امبیلنسز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کاسٹ فری سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ موجود ہے، اسے صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور وہ بالکل ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ راؤ صاحب، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ سیاسی شخصیت کی خوشنودی کے لیے، اس کے ساتھ رہا، پبلک سروس تو اس کا وہ جو ہے وہ اس کی ترجیح ہی نہیں رہی، تو جو لوگ پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں اوبویسلی ان کے خلاف پھر سازشیں ہوں گی۔ تو یہ بیوروکریسی کو پبلک سروس سے عام لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے دور کون کرتا ہے؟ کیا یہ جو تمام سیاسی اشرافیہ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے؟ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایمانداری پہ بیس نہیں کرتا۔ آپ 20 سال پہلے، آپ خود ایک بہت بڑے ادارے سے منسلک ہیں،
مجھے آپ فرمائیے کہ ہمارے پاس, آپ کے پاس بھی 20 سال پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ سائیکل پہ آتے تھے, آج وہ لینڈ کروزر پہ ہیں, 6 کنال کے گھر ہیں, 20 نوکر ہیں. کیسے؟ سیاست کی تو فعل ہے نا جی. اور سیاست میں پیسہ کہاں سے ہے؟ ناجائز کام کروانے سے ہے نا جی. پریشر گروپس کو اکاموڈیٹ کرنے کے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے, پیسے لے کے پیسے آگے دینے کے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جو کلکس ہیں, ہم تو مافیاز کی بات کرتے ہیں نا, جو کلکس ہیں, میں اسے کلک کہوں گا, میں مافیا کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, وہ ڈیفینیٹلی ہماری بیوروکریسی میں بھی ہیں اور وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں. ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے جی میرے جیسا شفافیت تو لائے کوئی نہیں. 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 250-300 ارب روپے کا اس نے خرد برد کیے ہیں, فرنٹ مینز کے تھرو کروائے ہیں, اپنے عزیزوں کے تھرو کرپشن کی ہے. تو اب گزارش یہ ہے کہ حل کیا ہے. دیکھیے یہ چیزیں تو ملک میں آپ کے موجود ہیں, پولیٹیکل نیکسس ود بیوروکریٹس, اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. بیوروکریٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتا, پولیٹیشین نہیں چل سکتا, اور پولیٹیشین جو ہے اس کے بغیر بیوروکریٹ نہیں چل سکتا. تو یہ کلک جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ہر گورنمنٹ پارٹی جو ہے اس نے اپنے منشا اور اپنی مرضی اور اپنی طرز کے افسر اپنے رکھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, کوئی بندہ وہاں سے باہر نہیں آئے گا ان کی مرضی کا, ان کے مرضی کا. جسے انہوں نے واٹر بورڈ میں لگانا ہے وہ پوری عمر واٹر بورڈ میں گزار دے گا, جنہیں انہوں نے کسی بلڈنگ اتھارٹی میں لگانا ہے وہاں بلڈنگ اتھارٹی میں گزار دے گا. یہی حالت پنجاب میں ہے. جو بھی ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اپنے اپنے بیوروکریسی میں گروپ بن گئے ہیں. تو جو اسٹیل فریم ورک برطانوی جو سسٹم ہمیں دے کے گیا تھا, آہستہ آہستہ ہم نے اس کو منہدم کر دیا ہے. اور اب بیوروکریسی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو چیف منسٹر آ جائے اس کے سامنے یس سر کہیں گے, ڈس ایگری کرنے کی جرت ہی کسی میں نہیں. اگر کرے گا کوئی تو اسے پوسٹنگ نہیں دیں گے وہ, اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ سول سروس میں وداؤٹ پوسٹنگ کے 10-12 سال گزارے, یا اسے کھوٹے لائن لگایا جائے. اور پھر یہ بات ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کا سٹاف لگایا جاتا ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اپنے سربراہ کو, حکومتی سربراہ کو بے وقوف بنانے میں. ان کو تو نہیں پتا کہ فلاں بندہ کیسا ہے. ایک بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اسے پنجاب میں کام کرنے والے کسی ڈی سی کا تو نہیں اندازہ ہوگا. وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بندہ وزیر اعظم کے نزدیک, وہ کہے گا جی بندہ بہت خراب ہے, یہ آپ کے فلاں مخالف کا رشتہ دار ہے, آپ نہ لگائیں اس کو. تو یہ کلک ہے. جن ملکوں نے اس کلک کو توڑا ہے وہ آج ستارے ہیں آسمان کے, اور جو نہیں توڑ سکے وہ ہماری طرح برباد ہیں اور رنجیدہ ہیں. مطلب ہمارا ملک کولیپس کر چکا ہے, مانیں آپ یا نہ مانیں. یہ تو اب ڈھٹائی کی انتہا ہے نا جی, کہ $250 لے جائیں اور دانت نکال رہے ہوں آپ کے وزیر اعظم صاحب, یا ان کے ساتھ سیاستدان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بات کر رہے ہوں, اور بجلی کی یہ قیمت ہو, پیٹرول کی اتنی زیادہ قیمت ہو, اور بڑے آرام سے پرائیویٹ ہوائی جہازوں میں گھوم رہے ہوں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کسی سٹیج پہ ہے نہیں, اور ہوگی بھی نہیں. جو سسٹم جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی صرف اپنے مخالف کی ہوتی ہے, اور وہ مخالف کی ضرور ہوتی ہے. اسے نیب سے کبھی قید کروا دیتے ہیں, کبھی پکڑ لیتے ہیں, کبھی سزا دلوا دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کلکس ہیں اور اس کے اندر پیسہ انوالو ہے, لہٰذا مسائل اسی طرح رہیں گے. مسائل میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن بہتری کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سینئر بیوروکریٹ راؤ مظہر حیات صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی سرکاری محکمے, سرکاری افسران بیوروکریسی سے پبلک سروس کروانی ہے تو یہ جو ایک نیکسس ہے سیاسی اشرافیہ کے ساتھ بیوروکریسی کا, اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک جو بیوروکریٹ ہے اس کا کام ہے, اس کا یہ فرض ہے عام لوگوں کی خدمت کرنا. اور اس سلسلے میں جب وہاں پر ایک لابنگ ہوتی ہے اور یہ جو سیاسی شخصیات کے فائدے کے لیے وہ کام کرتے ہیں, وہ ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے عام جو شخص ہے اس کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو اگر مسائل حل کرنے ہیں عام لوگوں کے, ان کے مسائل حقیقی معنوں میں حل کرنے ہیں, اور یہ مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے جو عدالتوں پر غیر ضروری طور پر کیسز کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کم کرنا ہے, تو یہ جو ایک
ملی بھگت ہے بابو قریشی کی اور یہ سیاسی جو لوگ ہیں ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز چیف منسٹرز پرائم منسٹرز تو اس کو ختم کر کے ہی جو ہے وہ پبلک سروس ممکن ہو سکے گی. ملک بھر کی عدالتوں میں لاکھوں کیسز کا زیر التوا ہونا, وجوہات کیا ہیں, ذمہ دار کون ہے جس کی وجہ سے یہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس رہے ہیں, یہ جو ہر سال لاکھوں کیسز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پینڈنگ ہوتے ہیں پوری ملک کی عدالت میں, آپ اس کو کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سرکاری افسر ہیں, سرکاری محکمے ہیں, وکلاء ہیں, سائلین ہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں, کسی بھی معاشرے میں لوگوں کا عدالت میں جانا بنیادی طور پہ ان کے شعور کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر لوگ کانشیس ہیں اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے رائٹس کے بارے میں, اور ان کے حقوق یا رائٹس کا باہر تحفظ نہیں ہو رہا تو ان کو الٹیمیٹ عدالت میں جانا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس سماجی ڈھانچے میں ہیں, جس دنیا کے خطے میں ہیں, یہاں پہ لوگ مقدمہ بازی کو بطور ایک فیشن شول اور دوسرے آدمی کو ٹیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں جو سب سے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والوں نے تو اس کو نیکی کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں سب سے سستی جگہ جو ہے وہ کورٹس ہیں. اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو آپ کو صرف اپنے وکیل صاحب کی فیس دینی ہے, اور 25,000 روپے تک کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے کوئی کورٹ فیس نہیں ہے. اور اگر آپ کا وہ مقدمہ خارج ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں اس پہ بہت زیادہ کاسٹ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں. تو جو لوگ عدالت میں آتے ہیں اپنا جینون کیس لے کے, ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس انبوہ کثیر کا جو جعلی مقدمات لوگوں نے دائر کیے ہوئے, ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے, اپنی انا کے لیے. ہم نے ابھی تک اپنی ایگو مینجمنٹ کا کوئی کورس کسی اسکول کالج میں شروع نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ ہر چیز میں جیتنا ضروری نہیں ہوتا. ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جیتنا چاہیے, تمہیں نمبر زیادہ لینے چاہیے, تمہاری جیت ہی تمہاری کامیابی اور خوشی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ایگو کو خواہ اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی مقدمے میں ایک مقدمہ دائر کرتے ہیں تو اس مقدمے کو جیتنے کے لیے اس کی جو مقدمے کی کاسٹ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جتنی ویلیو کی وہ آپ کا کیس ہوتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں اتنے بے شمار مقدمات کیے ہیں, دیکھے ہیں عدالتوں میں, کہ جس میں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس بات کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے پاس جو فیشنیبل اور غیر ضروری مقدمے بازی ہے اس کو اگر ہم فلٹر کر سکیں, اس کے لیے 2 فورم ہیں. ایک تو یہ ہے ہمارے وکلاء صاحبان کا, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ایک کیس آیا ہے تو وہ نہ دائر کریں, وہ ظاہر ہے ان کا بزنس ہے, انہوں نے کرنا ہے. اس کے لیے جو اصلی فورم ہے, اصلی جگہ ہے, وہ عدالت ہے, کہ عدالت بے رحمی سے اس کی اسکروٹنی کرے. فوجداری قانون میں اور دیوانی قانون میں پاکستان میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے کہ آپ جو ہی عدالت میں کوئی مقدمہ آئے, جج سے پہلے اس کی اسکروٹنی کریں, اور وہ پہلی ہی تاریخ پہ عدالت دیوانی اپنے اس مقدمے کو خارج کر سکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ یہ غلط دائر ہوا اور اس کے آگے اس میں کاز آف ایکشن نہیں ہے, اور اس کو کرنے کا جواز کوئی نہیں تھا بندے کے پاس. اسی طرح سے فوجداری مقدمات میں جب چارج فریم ہوتا ہے, فرد جرم لگنے کا مرحلہ آتا ہے شروع میں, تو اسی وقت جج صاحب اس مقدمے کو ختم کر سکتے ہیں. قوانین موجود ہیں, ضابطے موجود ہیں, لیکن ہم اس کو فلٹر کر نہیں رہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ہمیں ان وجوہات کو یقیناً ختم کرنا چاہیے جہاں سے جا کے اب آپ کو شاید پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہر سال 35 سے 40 لاکھ مقدمے دائر ہوتے ہیں. ایوری ایئر ہم پاکستان میں 35 لاکھ سے 40 لاکھ مقدمات دائر کرتے ہیں, اور صرف 3060 لوگ ہیں جج جو ان مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہمیں لگتا ہے بہت رش ہے, بہت زیادہ پریشر ہے, اس میں ان لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہے جنہوں نے فیشنیبل لٹیگیشن کی ہوئی ہے, غیر ضروری کی ہوئی ہے, دوسرے لوگوں کو محض تنگ کرنے کے لیے, ٹیز کرنے کے لیے کی ہوئی ہے. آپ
پوری دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں کہ میں آپ کو سو کر دوں گا، آپ کے خلاف مقدمہ کر دوں گا. تو میں وہاں یورپ میں دیکھا ہے لوگ منت سماجت پہ آ جاتے ہیں میرے خلاف کیس نہ کرنا. پاکستان میں کیا ہے کہ آپ کسی سیاستدان سے کوئی بات کریں، کسی بڑے آدمی سے کوئی بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ عدالت میں چلے جاؤ. تو یہ ایک مذاق والی بات لگتی ہے، یہ الٹ بات ہے. ہم ترقی یافتہ سماج کے مقابلے میں بہت ایک بھیانک صورتحال میں ہیں کہ ہمارے لوگ للکار کے کہیں آپ سے کہ مجھے عدالت میں لے جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس آدمی کو یہ یقین ہے غلط ہوتے ہوئے بھی کہ میں اس کو لمبا کر دوں گا، میں اس بندے کو بوڑھا کر دوں گا، یہ نسل در نسل مقدمہ لڑتا رہے گا، یا میں کبھی کسی طرح سے مینوپولیٹ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں. تو یہ کلچر، یہ سوچ، یہ لٹیگیشن کو بڑھا رہی ہے. جو جینون کیس ہیں وہ ہونے چاہیے. میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں کہ میں عدالت میں بیٹھا ہوں، صبح لوگ ارجنٹ کیس لے کے آئے ہیں تو دوسری پارٹی پہلے سے موجود ہے جو فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسا آپ آج ہی فیصلہ کر دی، کوئی ہم سے نہیں ہونا، ہم کمپنیاں ہیں، ہماری آپس میں لٹیگیشن ہے، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، لیکن ہم دونوں موجود ہیں، آپ فیصلہ کر دیں. تو جہاں لوگ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں وہاں فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ کیس لمبے ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن جہاں ایک پارٹی کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، وہ فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتے. وہ اپنی مرضی کا انتظار کرتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں دوسری پارٹی تھک جائے، دوسری پارٹی بیٹھ جائے، دوسری پارٹی ہار مان لے کسی طرح سے. تو یہ روز ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ کتنے نسل در نسل کیس چل رہے ہیں اور لوگ ان کو لمبا کر رہے ہیں. سر بہت بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی ایک خاص معاملے پر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی آ جاتا ہے، دیوانی مقدمہ ہے، بہت سے سیاسی مقدمات میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے. تو یہ سال ہر سال تک جو حکم امتناعی چلتا رہتا ہے، اس کا الزام تو نہیں عائد کیا جا سکتا وہ جو متعلقہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جو تفتیشی ادارہ ہے، تو ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ پاکستان میں وہ ضابطے موجود ہیں کہ جو فضول لٹیگیشن ہے، جو فضول مقدمے ہیں، جو غلط مقدمات ہیں، چاہے وہ دیوانی مقدمات ہوں یا فوجداری مقدمات ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضوابط موجود ہیں اور ہمیں بہت لبرلی ان کے مطابق جا کے ان مقدمات کو فلٹر کر دینا چاہیے. لیکن ایک بات اور بڑی آپ کو میں نے ابھی یہ تو بتایا کہ پاکستان میں 35 لاکھ مقدمے دائر ہوتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں آن ریکارڈ کہ پاکستان میں ہر سال 32 سے 35 لاکھ مقدمے کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. یہ وہ 3000 جج ہی ہیں جو ان سارے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس میں عدالتیں ذمہ دار نہیں ہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں. دیکھیے آپ ایک ادارے کو ذمہ دار قرار دے کے اپنی وہ جو اجتماعی ایک ہماری عدم توجہ ہے کسی معاملے کے اوپر، اس سے پہلو تہی تو نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں. اگر میں غلط مقدمہ دائر کرتا ہوں تو پھر میں کس منہ سے یہاں کہوں گا کہ یہاں مقدمات کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ میں تو خود بھی تو دائر کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہمیں سب کو اگر اس کو اپنی ایک قومی سوچ کے طور پہ تبدیل کریں کہ نہیں، ہم نے عدالت میں تبھی جانا ہے جہاں بہت ضروری ہو. میں امریکہ گیا تو سپریم کورٹ میں چند مقدمات پورے سال میں فیصلہ ہوتے، چند. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ ایک سپریم کورٹ جو امریکہ کی ہے وہ ایک سال میں کتنے مقدمے کرتی ہے، وہ 100 سے بھی زیادہ نہیں ہوں. اس لیے کہ وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں عدالت میں غیر ضروری طور پر، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں کاسٹ پڑے گی بہت زیادہ، یہ بہت مہنگا کام ہے. پوری دنیا ADR پہ چلی گئی. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ سے کہوں گا آج پاکستان میں آپ ADR کو نافذ کر دیں، آپ کی آدھی سے زیادہ لٹیگیشن فوراً ختم ہو جائے گی. ADR کا مطلب ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، متبادل راستہ. متبادل راستہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں آپ یہ تشریف لائیں جہاں میں بیٹھا ہوں، تو یہاں ایک 3 دن ہم عدالت لگاتے ہیں، ایک طرح سے ایک مصنوعی عدالت ہے. یہ میڈیشن سینٹر کے طور پہ لوگ آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کے، اپنا مسئلہ لے کے، ان کو یہاں بیٹھ کے ان سے بات چیت کرتے ہیں، 2-3 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ خوش ہو کے جہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کو ہم قانونی حیثیت بھی دے دیتے ہیں، اس کی ہم کورٹ میں جا کے ڈگری بھی لے سکتے ہیں تاکہ وہ پرماننٹ ایک ان کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوا ہے وہ بن جائے. اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ پنجاب کا 2019 کا ADR ایکٹ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اسلام آباد میں ADR ایکٹ صرف ایک محدود اسلام آباد کی حد تک ہے. تو ہمیں اس قانون کو نافذ کرنا ہے، اس قانون کو رائج کرنا ہے. پاکستان میں ایک ADR اتھارٹی بنانی چاہیے ہمیں عدالتوں کے بجائے، جو کہ لوگوں کی اس طرح کی لٹیگیشن کو لے اور اس کو وہیں بیٹھ کے لوگ فیصلہ کریں. ریٹائرڈ ججز انڈیا میں لوک عدالت کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہندوستان میں اتنی بڑی لاکھوں کی مقدمے بازی روز کی وہ لوگ نپٹا رہے ہیں. وہ ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ ان کے پاس کیس آتے ہیں،
لوک عدالت ایکٹ ہے ان کا، اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سارے کام ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کی صورت میں کرتے ہیں، وہاں ریٹائرڈ جج صاحب درخواست لے کے اسی وقت محکمے کو بلا کے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس میں کوئی انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ADR میں جانا چاہیے ہمیں. اور ہمیں اس کے علاوہ اس میں جو غلط لٹیگیشن ہوتی ہے اس پہ بہت ہیوی کاسٹ عائد کرنی چاہیے. اور اگر آپ ہیوی کورٹ فیس رکھیں گے جس طرح باقی دنیا میں ہے تو ہم مقدمے بازی سے کافی حد تک جان چھڑا لیں گے. ہم نے یہ جو ایک اوپن کیا ہوا ہے وینیو کہ آ جاؤ جس سے مقدمہ کرنا ہے آ کے کر لو. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں وکیل صاحب کو مقرر کرنا جو ہے یہ آپ کی آپشن ہے. آپ اگر اپنا مقدمہ خود عدالت میں لے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی جج صاحب آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کیوں آگے ہو لے کے مقدمہ. وکیل صاحب آپ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں وکیل کے ذریعے اپنا موقف بیان کروں گا تو شاید زیادہ آسانی ہو جائے گی میرے لیے، یا میرا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کر لیں گے. وہ ایک بات ہے، لیکن آپ کو کوئی کورٹ یہ نہیں کہے گی اپنے وکیل صاحب کو لے کے. صرف سپریم کورٹ میں ضرورت ہوتی ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی جب آپ کیس فائل کرتے ہیں. باقی پوری لٹیگیشن میں کسی جگہ پہ آپ اپنا کیس خود پلیڈ کر سکتے ہیں، آپ دائر بھی کر سکتے ہیں اور اپنا مقدمہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں جہاں پہ مقدمات زیادہ ہیں اتنی اس میں کورٹ فیس بڑھا دینی چاہیے. ہمارے پاس سارے اعداد و شمار ہیں کہ کہاں پہ کیس زیادہ ہیں اور کتنے خارج ہوتے ہیں روز. لیکن جب خارج ہوتا ہے تو اس بندے کو فرق ہی نہیں پڑتا جس نے دائر کیا، وہ ایک اور مقدمہ بنا کے دائر کر دیتا ہے. تو ہمیں اس پہ روکنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے ہم شاید کبھی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں غیر ضروری لٹیگیشن سے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے ملک میں جو زیر التوا کیسز کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ فضول لٹیگیشن ہے. بے بنیاد ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کے لیے جو ہے عدالتوں سے رجوع کرنا ہے. ناظرین یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ ایک FIR کے اندراج کے لیے لوگ جو ہیں وہ عدالت عالیہ سے ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ شاید سیشن کورٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے. متعلقہ جو تھانے دار ہے، SHO ہے، اس کے بعد DSP ہے، اس کے بعد جو SP ہے، وہاں تک اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ مقدمات کے اندراج کے لیے جن کو 22A/22B کی لٹیگیشن کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی لوگ لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو تمام تفتیشی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو تمام سرکاری محکمے ادارے اور جو بیوروکریٹس ہیں، بابو لوگ جو ہیں، ان کی بھی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اگر وہ عدالتوں کے احکامات پر یا قوانین کے مطابق بہتر کام کریں تو لوگ ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع نہ کریں، لوگ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں نہ دائر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جوڈیشری کی جانب سے بھی فضول بے بنیاد مقدمات کے حوالے سے اگر سائلین اور وکلا پر جو ہے وہ سختی کی جائے. جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب نے بڑا ایک اہم لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ بڑی سختی سے اور وہ جو ہے اسکروٹنی کی جائے، جرمانے عائد کیے جائیں، تو شاید یہ فضول قسم کی جو لٹیگیشن ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لاکھوں کیسز دائر ہوتے ہیں تو 30 لاکھ سے زائد کیسز کا پورے ملک کی جو عدلیہ ہے وہ یہ چند ہزار جوڈیشل آفیسرز ہیں، وہ یہ لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عدالتوں پر بوجھ ڈالنے میں جو ہے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، جبکہ جوڈیشل آفیسرز بہترین طریقے سے کام کرتے ہوئے پورے ملک میں چند ہزار جوڈیشل آفیسرز لاکھوں مقدمات کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی زیر التوا کیسز کے بارے میں، عام شہریوں سے بھی بات کی. اس سلسلے میں ہم نے سرکاری افسران سے بھی موقف جانا، کیونکہ ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جب کسی شہری کی داد رسی نہیں ہوتی تو وہ شہری اس سرکاری محکمے یا سرکاری افسر کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرتا ہے. عدالت کی جانب سے ایک حکم دیا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد جب نہیں کیا جاتا تب توہین عدالت کی درخواست لے کر بھی وہی شہری آ جاتا ہے. عدالتوں کی جانب سے جو کیسز تمام تر نمٹائے جاتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ زیادہ کیسز دائر ہونے کی وجہ سے یہ زیر التوا کیسز میں جو ہے مسلسل اضافہ سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان میں ان کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے زیر التوا کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک جب کسی بھی ماتحت عدلیہ میں ایک جب جج صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے اگر 300 400 500 کیسز ایک دن سماعت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایک کیس کے تمام تر دلائل سن کر اس پر فیصلہ کرنا. اس سلسلے میں ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ہماری وکلا ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے فریش انسٹیٹیوشن نئے دائر کردہ کیسز کے حوالے سے بھی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے تاکہ عدالتوں کی جانب سے جو تمام تر لاکھوں کی تعداد میں ہر سال کیسز نمٹائے جاتے ہیں یہ مسلسل ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے نمٹائے جانے والے کیسز کی تاکہ جو زیر التوا کیسز ہے ان کی تعداد میں کمی لائی جا سکے. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے پبلک کی آواز کیا کہتی ہے. اگلے ہفتے تک اپنے میزبان ادریس شیخ کو اجازت دیجیے.